नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा के लिए, दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक मुक़द्दमे का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर कायम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जब फ़रिश्ते उन पर नाज़िल होंगे और उनसे ये कहेंगे कि गम ना खाओ और फ़िक्र ना करो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, बल्कि तुम्हें खुशखबरी दी जाती है उस जन्नत की जिस जन्नत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे वादा किया। तो जो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है या आइंदा कभी पैदा होने वाली है, एक वक्त आने वाला है कि वो ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने इस अंदाज़ के अंदर बयान किया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर चीज़ को फ़ना है, हर चीज़ फ़ानी है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर कोई चीज़ बाकी बचेगी वो तुम्हारे रब का चेहरा मुक़द्दस है। इसके अलावा हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है। तो चाहे कोई हुक्मरान है, चाहे रियाया है, अमीर है, गरीब है, चाहे हवा में उड़ने वाला पायलट है या खेतों में काम करने वाला मज़दूर, बहुत बड़ा ताजर है या चाय की दुकान वाला, हर एक को एक वक्त आना है कि उसको ख़त्म होना है, फ़ना होना है। इसीलिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात का मुक़द्दस हुक्म है, अक्सरु ज़िक्रहा मिल्ला ज़ात, उस चीज़ को कसरत से याद करो जो आएगी, ज़रूर आएगी, हर एक के लिए आएगी, चाहे कोई हाकिम है, चाहे महकूम है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, हर एक को आएगी, ज़रूर आएगी और अचानक आएगी। और जब आएगी तो हंसते हुए चेहरे यकायक अचानक रोना शुरू कर देंगे, हंसते हुए चेहरों पर मायूसी छा जाएगी, ये मज़ों को किरकिरा कर देगी। फरमाया वो क्या है? अल मौत, वो मौत है। तो मौत हर एक को आनी है, हर एक के लिए है, और ये इतनी नापायदार है, इतनी नाक़स है ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं कि अगर एक आदमी खड़ा है वो दावे से ये नहीं कह सकता कि वो बैठ जाएगा। हो सकता है उसके बैठने से पहले पहले मामला कुछ और हो जाए, और जो बैठा है वो दावे से ये नहीं कह सकता कि मैं खड़ा हो जाऊंगा। हो सकता है उसके खड़ा होने से पहले पहले मामला कुछ और हो जाए। तो जो चीज़ इतनी नाक़स हो, इतनी नापायदार हो, हम उसमें इतने मगन हो जाएं कि यहाँ से जाने का ख़्याल ही दिल से निकाल दें, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हम खुश होते हैं, कहीं तकरीबात की जाती हैं, कहीं सालगिरह मनाई जाती हैं, कहीं तोहफ़े दिए जाते हैं, कहीं तोहफ़े लिए जाते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी सालगिरह है। हकीकत में सोचा जाए, देखा जाए, बच्चा बड़ा नहीं, बच्चा तो छोटा हो रहा है। वो सांस जो अल्लाह से उधार लेकर आया था उसमें 1 साल की कमी हो गई। तो हम बढ़ रहे हैं हर लम्हा, हर कदम मौत की तरफ। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हम अपनी वो ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उधार लेकर आए हैं उसमें कमी कर रहे हैं। तो फरमाया रब ताला की मुक़द्दस ज़ात ने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह को जिसको पैदा किया है उसको मौत ने आना है, मौत का मज़ा उसने चखना है। तो आइए चलते हैं उस बात की तरफ कि मौत का वो मज़ा क्या है। यहाँ तक तो आपने सुना होगा, शायद ये बात जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये भी आप तक पहुँची हो। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि मौत का एक मज़ा नहीं, मौत के 2 मज़े हैं। एक मज़ा बंदा मोमन जो अल्लाह का ताबेदार है, अल्लाह का फरमाबरदार है, उसकी मौत का मज़ा, ये मज़ा बड़ा मीठा है,
بڑا شیریں ہے، بڑی حلاوت ہے اس میں، لیکن ایک مزہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا باغی ہے، اس کی موت کا مزہ ہے، بہت کڑوا ہے یہ۔ تو آئیے بندہ مومن جو اللہ کا تابعدار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیسا مزہ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ جب کسی انسان کا یہاں سے جانے کا وقت آتا ہے تو 4 فرشتے آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھی انسان دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، حالانکہ 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، فرشتے آسمانوں پر جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے جو خاص اس نے بنایا ہے، وضع کیا ہے موت کے وقت کا۔ اب یہ فرشتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ پہلا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس نے جو کچھ کھانا تھا وہ کھا لیا، اب اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے پینا تھا وہ پی لیا، اب اس کے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ تیسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس نے زمین پر جہاں جہاں قدم رکھنے تھے رکھ لیے، اب اس کا کوئی قدم باقی نہیں۔ چوتھا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو زندگی یہ اللہ سے لے کر آیا تھا ادھار، اب یہ زندگی پوری کر چکا، اب اس کی زندگی باقی نہیں بچی۔ تو خاص ایک اللہ کا قانون ہے، جب یہ فرشتے باری باری اپنی بات کرتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں، تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 18 مزید فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، 9 کی ٹولیوں میں 9 دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور 9 بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو دائیں طرف کھڑے ہیں ان کے پاس جنت کا لباس ہے جس سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ ایک قانون ہے جو اللہ نے وضع کیا ہے خاص اس وقت کے لیے، لیکن اللہ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے، وہ خوشبو ہم نہیں سونگھ سکتے۔ اور 9 کے پاس جہنم کا لباس ہے، ان کو بھی ہم سونگھ نہیں سکتے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سے اتنی سرانڈ گلی سڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ آج تک کسی نے وہ بدبو نہیں سونگھی۔ تو اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے، پردہ حائل کر دیا ہے، ہم وہ نہیں سونگھ سکتے۔ تو عین وقت مقررہ پہ جب اس اللہ کے بندے کے 1 یا 2 سانس باقی ہیں، تو عین وقت مقررہ پہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی اچھی شکل ہوتی ہے، اتنی پیاری شکل ہوتی ہے، اتنی خوبصورت شکل ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبداللہ، کہ اللہ کے بندے تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، کہ اللہ کے بندے تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں بندہ زمین پر ہے، عرش سے اس کے رب نے اس کے لیے سلام بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سلام بھیج دے، کوئی افسر کسی چھوٹے کو سلام بھیج دے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں نے مجھے سلام بھیجا ہے، دیکھو فلاں نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو اس بندے کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ جس کا رب عرش سے اس کے لیے سلام بھیجتا۔ تو کیا کہتا ہے کہ تو جب تک اس دنیا میں رہی، تو جب تک اس جسم میں بسیرا کیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی، اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کی، تیرا رب تو اس سے راضی ہے، تیرا رب تو اس سے خوش ہے، تیرا رب تو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق نہیں رکھتا، رب بھی اس بدبخت سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو تیرا رب تو اس سے راضی ہے، تیرا رب تو اس سے ملنا چاہتا ہے، چل ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ وہ روح
जिस्म से उछलती हुई, कूदती हुई, खुशियाँ मनाती हुई बाहर आती है। उसकी मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे एक मशकीज़ा उसको पानी से लबालब भर दिया जाए और उसका मुंह खोले बगैर उसको ज़मीन पर लटा दें, तो जिस तरह पानी उछलता हुआ, कूदता हुआ उस मशकीज़े से बाहर आता है, इस तरह बंदा मोमन की रूह उसके जिस्म से बाहर आती है। अब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी रूह को लेकर जो जन्नत के फरिश्ते हैं उनके हवाले कर देते हैं। वो उसको जन्नत के लिबास में लपेटते हैं और आसमान की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आसमान और ज़मीन के दरमियान का खला खुशबुओं से भर जाता है। जो फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो पूछते हैं, मन हाज़ा, ये कौन खुशकिस्मत है जिसकी रूह से इतनी खुशबुएं आ रही होती हैं। तो वो बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज के साथ उसका तारफ़ करवाते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ उसका तारफ़ करवाते हैं। ये फ़लाँ है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का रहने वाला है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताबेदार है। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि फिर उसकी रूह को लेकर फरिश्ते आसमान दुनिया पर जाते हैं, आसमान पे दस्तक देते हैं। पूछने वाला पूछता है कौन, तो वो बताते हैं कि हम फ़लाँ है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ जगह का रहने वाला है, हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि इसको लेकर मेरे पास आओ। पहले आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं। अब दूसरा आसमान, उसके भी दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तीसरे आसमान पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, तारफ़ करवाया जाता है। इसी तरह सातों आसमान पार करके इस बंदे मोमन की रूह को रब के सामने खड़ा कर दिया जाता है। आप अंदाज़ा करें, पहले पैगाम मिला था किसी और के ज़रिए से, अब ये बंदा मोमन अपने रब के सामने खड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देख कर फरमाते हैं कि ए पाक रूह, ए पाकीज़ा रूह, तू जब तक इस जिस्म में रही, जब तक बसेरा किया, तूने मेरी बातों को माना, तूने मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इस मुकद्दमे का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर बयान करते हुए फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाक रूह, हम तुझसे राज़ी हैं, हम तुझसे खुश हैं। इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदहुली फ़ी इबादी वदहुली जन्नतीन, हम तुझसे राज़ी हैं, हम तुझसे खुश हैं, जाओ मेरी जन्नतों में दाखिल हो जाओ। अब फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब ये मुलाकात होती है, अब रब ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं क्या, कि मेरे इस बंदा मोमन की रूह को जन्नत की सैर करवा दो। अब फरिश्ते इसकी रूह को लेकर जन्नत में दाखिल होते हैं, तो जन्नत में जो रूहें पहले से मौजूद हैं वो जल्दी से इसकी तरफ भाग कर आती हैं। जिस तरह हमारी तबीयतों में फ़र्क है, कोई तबीयतें धीमी हैं, कोई तबीयतें जल्दबाज हैं, तो वो जल्दी से उससे पूछना शुरू कर देते हैं, सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या हाल है। उनके पूछने का मकसद क्या होता है कि फ़लाँ ने कितने पैसे जमा कर लिए, फ़लाँ अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा था, बना के नहीं, फ़लाँ अपने बेटे को दूसरे मुल्क भेज रहा था, वो पहुंचा के नहीं, फ़लाँ ने अपने बेटे को कारोबार करवा कर दिया, वो कामयाब हुआ कि नहीं, कितनी ज़मीनें उसने बना ली, कितने बैंक बैलेंस बना लिए, MP, मेजर बना के नहीं, ये नहीं। उनके पूछने का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह का ताबेदार है या अल्लाह का नाफरमान। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि बाज़ नाम उसके सामने ऐसे लिए जाते हैं जिसके बारे में वो कहता है कि वो तो मुझसे पहले आ गया। तो रूहें ये कहती हैं कि अगर वो तुमसे पहले आ गया, जन्नत में नहीं आया, तो इसका मतलब है वो जहन्नम में चला गया। तो तमाम रूहें अफसोस करती हैं कि वो कैसे जहन्नम में चला गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे मोमन की रूह को ज़मीन पर ले चलो ताकि मेरा वो कानून पूरा हो सके। कौन सा? इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, इसी मिट्टी में तुझे मिलाऊंगा
اور اسی مٹی سے دوبارہ تجھے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا ہوں گا، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس بندہ مومن کی روح کو فرشتے لے کر زمین پر آتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک کوٹھی بن رہی ہے، بنگلہ بن رہا ہے، ایک کوٹھی، ایک بنگلہ بہت بڑا۔ اس کے لیے ایک لباس سل رہا۔ یہ آج ہم کوٹھیوں کے چکر میں ہیں، بنگلوں کے چکر میں ہیں، بنگلہ بن جائے، کوٹھی بن جائے۔ وہ کوٹھی اور بنگلہ کیا ہے؟ اس کے لیے قبر تیار ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک لباس سل رہا ہے۔ آج ہم شادیوں کے لیے، تقریبات کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے بڑے بڑے لباس سلواتے ہیں، تو اس کے لیے لباس بھی سل رہا ہے۔ اب فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ وہ روح کیا کہتی ہے؟ قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، مجھے میرے ٹھکانے پر لے چلو۔ اب یہ جنت سے ہو کر آیا ہے، اب یہ کیسے انتظار کرے؟ اسی لیے فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو دفن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر 3 وصیتیں مجھے کی، 3 وصیتیں۔ وہ کیا تھی؟ پہلی وصیت کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ یہ تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے، اس کو کر لوں اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے انتظار کرنے میں معاملہ کچھ اور ہو جائے، زندگی بے وفائی کر جائے۔ اور دوسری بات، جب تم میں شادی شدہ مرد عورت میں سے ایک فوت ہو جائے تو جلدی سے کوئی مناسب سا رشتہ ڈھونڈ کر ان دونوں کی شادی کروا دینا، جو باقی بچ جانے والا ساتھی ہے۔ کیوں؟ باقی بچ جانے والے ساتھی پر شیطان بہت جلدی سے حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو دفن کر دو، اس کو اس کے ٹھکانے پر جانے سے مت روکو۔ کیوں؟ اگر تو نیک ہے تو اس کو اس کے ٹھکانے پر جانے سے مت روکو، اور اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، تو جو عذاب اس کو قبر میں پہنچنے والا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عذاب کا کچھ حصہ تم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو۔ اب جنازہ ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ ایک درخواست ہے اپنے رب سے، ایک سفارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ جنازہ سفارش ہے، ایک درخواست ہے، اور فرمایا کہ جس جنازہ کے اندر 40 توحید والے جنہوں نے کبھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہرو انتظار کیا جاتا ہے۔ امریکہ سے بیٹا آ رہا ہے، کینیڈا سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، پہرو انتظار کیا جاتا ہے۔ اور جب جنازے کا وقت ہوتا ہے، ابھی صفیں سیدھی نہیں ہوتی، امام صاحب سلام بھی پھیر دیتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ جنازے کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ جنازہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے، بلکہ ایک احادیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ نے اس میت کو اٹھایا تو دیکھا کہ ایک صحابی رسول رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا شاید کو اس کا عزیز ہے، بڑا قریبی ہے، تسلیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائیو، جو تم سمجھے ہو وہ بات نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا، کیا معاملہ ہے؟ میرا کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ، مسلمان ہے یہ بھی، میں بھی مسلمان ہوں، یہ میرا بھائی ہے، لیکن خون کا کوئی رشتہ نہیں، تو روتے کیوں ہو؟ روتا اس لیے ہوں، مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں میرے رب نے اس کو معاف کر دیا۔ روتا اس لیے ہوں کہ کاش میت میری ہوتی، مرا میں ہوتا، جنازہ میرا ہوتا۔ جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پڑھی ہیں وہ مجھ پر پڑھی جاتی ہیں۔
جنازہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ابھی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس، اس کا مال بھی واپس، اس کے اہل بھی واپس، اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اور یہ واپس اللہ رب العزت کا ایک خاص قانون ہے جو وضع کیا ہے، بنایا ہے اللہ نے اسی موقع کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ دوبارہ اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ سنتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو جو دفن کرنے آئے تھے واپس جا رہے ہیں، ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اب فرمایا کہ 2 فرشتے منکر اور نکیر نیلی آنکھوں والے قبر میں آ جاتے ہیں اور بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی اٹھیے، اٹھ کر بیٹھ جائیے، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب یہ اٹھتا ہے اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک منظر دکھایا جاتا ہے، کیا کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، زردی مائل ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ٹھہر جائیے، جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میری نماز عصر فوت نہ ہو جائے، پہلے مجھے وہ تو ادا کر لینے دیجیے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ کون کہے گا قبر کے اندر کہ میری نماز عصر فوت نہ ہو جائے؟ جو دنیا میں نمازیں پڑھتا ہے، جو دنیا میں نمازوں کی فکر کرتا ہے، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جگہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، تو سمجھ جائے گا کہ معاملہ کچھ۔ اچھا پوچھئے، بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا پہلا سوال، بتا تیرا رب کون؟ اب دنیا میں یہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب کہا پھر اس پر جم گیا، پھر ادھر نہیں ادھر نہیں، آگے نہیں پیچھے نہیں، اسی پہ جم گیا۔ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ اسی پہ جمع رہا۔ میرا رب اللہ ہے، اور کون ہے؟ رب کے 3 بڑے بڑے معنی ہیں، جانتے ہیں آپ کون سے ہیں؟ ایک خالق، خالق کس کو کہتے ہیں؟ بنانے والے کو، جس نے بنایا۔ اور دوسرا مالک، اس کے نفع نقصان کا مالک۔ اور تیسرا اس کا رازق، یہ 3 اس کا رازق، رزق دینے والا اللہ۔ یہ رب کے 3 بڑے بڑے معنی۔ اب دنیا میں یہ اللہ کے ساتھ لگا رہا، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا رہا، رزق اللہ سے مانگتا رہا، اللہ کو ہی اللہ کہتا رہا۔ اب جو یہاں کہتا ہے وہ بھی وہی وہاں بھی کہے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور کون ہے؟ اچھا بتا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو نے کس کی پیروی کی، کس کی تو نے اتباع کی، کس کی سنتوں کو تو نے اپنایا؟ تو یہ کہے گا دنیا میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی سنتوں کو اپنایا ہی نہیں، کسی کو مانا ہی نہیں۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ڈاکو آئے، لٹیرے آئے، جو کہتے رہے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو، لیکن میں جمع رہا۔ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون؟ اچھا بتاؤ، تیسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب دنیا میں جس چیز کے ساتھ تعلق ہوگا اسی کا بتائے گا، دین کے بارے میں بتائے گا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، اور کیا ہے؟ اب چوتھا سوال فرشتے کریں گے، یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ چوتھا سوال کریں گے، وہ کیا؟ وما علمک، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تم نے کیسے جانا؟ کیا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا دین اسلام ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہاں سے تم نے؟ وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ قِرَأْتُ کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ کیا پڑھا تھا؟ اللہ کی کتاب، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا۔
اب جو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، کیوں بھائی؟ جو قرآن کو پڑھتے نہیں، جو قرآن کو ترجمہ سے پڑھتا ہی نہیں، جس کو قرآن آتا ہی نہیں، قرآن پڑھتا ہے تو بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا کہے گا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرأت کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فآمنت بہ، پھر میں اللہ کی کتاب پر ایمان لے آیا، پکا ہو گیا۔ اس کے بعد وصدقت، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، میں اس پر پکا ہو گیا۔ کس پہ؟ کہ رب اللہ ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دین اسلام ہے۔ اب اللہ رب العزت آسمان سے آواز دیتے ہیں، کیا؟ کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے سے تم نے جو سوال کیے ہیں، میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا ہے، اب کیا کرو؟ اب جلدی سے کیا کرو؟ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو۔ اب جلدی سے اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور حکم دیا جاتا ہے کہ ایک جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ بستر بچھ جاتا ہے، لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت سے میٹھی خوشبودار بہترین ہوائیں اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک بہت ہی خوبصورت شخص اب قبر میں آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے چہرے پہ بھلائی ہے، تم کون ہو؟ کہتا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، میں تمہارا وہ عمل ہوں۔ کون سا عمل؟ جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت کو قائم کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں واپس اپنے اہل و عیال میں جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ میرے لیے اللہ نے کیا لکھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ رب العزت آسمان سے قبر کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ اے قبر، میرا ایک تابع دار، میرا ایک فرما بردار تمہارے اندر آ گیا ہے، کیا کرو؟ کھل جاؤ، اس کے لیے کھل جاؤ۔ کتنا کھلو؟ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک کھل جاؤ۔ تو اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک کھل جاتی ہے۔ نظر کہاں تک جاتی ہے؟ یہاں سے آسمان تقریباً 55 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ 55 کروڑ کلومیٹر یہاں سے آسمان ہے۔ نظر جاتی ہے وہاں پہ کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہے؟ اس سے آگے بھی ہوتا تو نظر جاتی۔ اتنا قبر کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں بحال کر دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کیا؟ کہ اب آرام سے سو جاؤ، کوئی تجھے پریشان نہیں کرے گا، کوئی تجھے تنگ نہیں کرے گا۔ تم نے مجھے رب کہا، اس پر تم نے استقامت دکھائی، اس پر تم قائم رہے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، اب آرام سے سو جاؤ۔ روز قیامت آئے گی، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد تمہیں جنت دی جائے گی۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔